لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض صدق الله العلی العظیم. تمام سننے اور دیکھنے والے بہنوں اور بھائیوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب جمعہ، شب رحمت. پروردگار سے دعا ہے کہ آپ سب کے تمام صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آپ سب کو طول عمر عطا فرمائے، رزق روزی میں برکت عطا فرمائے. تمام مرحوم مومن مومنات اور آپ سب کے مرحومین اور والدین کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرمائے اور ہم سب کے آقا مولا یوسف زہرا حجت خدا امام مہدی علیہ السلام کا جل ظہور ہو. پروردگار ہمیں ان کے یاران و انصار میں شامل فرمائے. تمام مرحوم مومن مومنات اور آپ کے اپنے مرحومین اور خصوصاً گزشتہ روز مرحوم آصف نواز برادر حق نواز کے بیٹے، ان کی برسی تھی، تو ان کی مغفرت کے لیے اور سب مومن و مومنات مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں. چلتے ہیں اپنے موضوع گفتگو کی طرف. گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ نور چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 35 ہم نے شروع کی تھی. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ we will carry on with the next part of this verse and also verse number 36, 37 and 38. As the beginning of this verse is Allahu Nur as-samawati wal arz. Allah subhanahu wa ta'ala is the light of heavens, earth, planets, stars, galaxies. So any particle, any body that enlightens internally or externally. So the source of that light and that nur, that is ultimately Allah subhanahu wa ta'ala is that source. But last time, from different verses of Quran, we have told you Allah Himself is Nur. Then in some verses He said Quran is Nur because that is His word. Islam is Nur because that is the religion He offered to us and He liked Islam.
Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Noor, and our Imams, they are also Noor. The knowledge, learning, knowledge, education, that is also Noor. The Iman we have inside, so that is also Noor. So as a whole, internally or externally, there are different things which have been mentioned in Quran as Noor, as light. So the ultimate creator and source of light, Allah Himself, is Noor. He is creator and source of Noor. And rest of the anwar, rest of the lights, whether that is sunlight and that is the other forms of light that has been produced from different materials, and ultimately the creator of those materials is Allah subhanahu wa ta'ala. And different prophets and imams and divine books and our iman, because that is also linked with Allah subhanahu wa ta'ala. And the knowledge, ultimate source and creator and giver of knowledge, that is Allah subhanahu wa ta'ala. So as a whole, so this word is full of light, full of nur. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala started this surah, this verse number 35. Allahu nur as-samawati wal ard. So Allah Himself is everywhere. And if there is any other form of light, any other form of nur, again that belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. So anything that is enlightening and giving us light, it means that light is directly or indirectly coming from Allah subhanahu wa ta'ala. So as Quran has said that la in shakartum la azidannakum, if you will be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, so Allah subhanahu wa ta'ala will favor you more. So whatever already He has provided and given you, so we should be thankful. So our hamd, our thank, when we are obliged to Allah subhanahu wa ta'ala, so we are saying Him thanks, and He is increasing the favors, the support, ni'mah towards us. So when some materialistic things coming towards us as an individual or as a household, so usually the materialistic things we realize, yes, something is coming in the form of currency, in the form of different items, different utilities, things like computer, like car, like watch, like, so different things we are buying, we are keeping, the house we are making, different things we are eating and using in the house. So usually we think, oh, this is favor of Allah. So this risk, this wealth has been given by Allah subhanahu wa ta'ala. But these are little things. The great things, what has been provided by Allah subhanahu wa ta'ala to us, usually we are not realizing, we are not thankful for them. Like air. As we are not buying, as we are not paying to utilize air, to breathe, to keep our life. So that's why we don't realize we are utilizing a ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, sunlight. So if there was no light, there was nothing. Likewise, water. Like this earth. So there are a lot of things Allah subhanahu wa ta'ala has provided us free of cost. We are utilizing. And most of us, most of the time, we do not realize
Yes, this is ni'mah, this is favor of Allah subhanahu wa ta'ala, this is light of Allah subhanahu wa ta'ala for me, for the world, for people, for all of His creatures. We need to realize, we need to be obliged to Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ فرماتے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمینوں کا نور ہے۔ آگے ہمیں سمجھانے کے لیے اور کچھ اور انوار طیبہ کا تعارف کرانے کے لیے، انٹروڈکشن کرانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، یعنی اللہ کے نور کی مثال ایک مشکات کی طرح ہے، اور پھر اس مشکات میں کیا ہے؟ مصباح، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ، وہ مصباح جو ہے وہ زجاجہ یا قندیل میں ہے۔ الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یعنی اللہ فرماتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ظاہر ہے کہ سورج بھی کیا ہے؟ سورس آف لائٹ ہے۔ تو سورج کو کس نے، سن لائٹ کو کس نے کریٹ کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اب اس سورج کو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ خدا ہے، تو لوگ سورج کی، چاند کی، ہر وہ چیز جس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، ایون وہ جو بت اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو خدا سمجھتے ہیں، ایکچولی وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی منتیں مانگتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ چیزیں مختلف اسباب کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، سائیکولوجیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس بت نے ہمیں یہ دیا ہے، تو اس لیے بہرحال وہی جہاں سے انسان کو کہیں سے کوئی فائدہ کسی چیز کے حوالے سے ہوتا ہے تو وہ اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب ریسپیکٹ کا اگلا درجہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، اس لیے کہ خدا ان کو نظر نہیں آتا اور ان کی ہدایت بھی صحیح طریقے سے، گائیڈنس بھی نہیں ہوتی، تو لہذا لوگ پھر غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، غلط عقائد جو ہے وہ اپنے اندر پال لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ بے مثال ہے، بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ Nothing is parallel of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing is like of him. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے، اور پھر اس نے مختلف چیزیں جو ہمیں نور دیتی ہیں، جو ہمیں ہدایت دیتی ہیں، جو ہمارے ایمان کا باعث بنتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ چاہتے ہم بھی رحمان بنے، اللہ رحیم ہے، اللہ چاہتے ہم بھی رحیم بنے، اللہ نور ہے، اللہ چاہتے ہم بھی اپنے اندر نور ابزارب کریں اور نورانی کام کریں، نورانی باتیں کریں، اپنے اندر نور کو پالیں، دوسروں تک اس نور کو پہنچائیں۔ تو جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات ہیں، وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم خلیفہ فی الارض ہیں اس خالق کائنات کے، لہذا وہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی انوار کی تجلیات، ان کی عظمت کی تجلیات، ان کی رحمت اور محبت اور ان سب چیزوں کی تجلیات جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہوں، اور خصوصاً مومنین میں اور زیادہ ہوں۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ میں ہی نور ہوں۔ کائنات میں جتنے بھی انوار کی، نور کی، لائٹ کی شکلیں ہیں، وہ خود اللہ بھی نور ہے، اور اللہ نے یہ سب انوار کو، ان نور کو، ان لائٹس کو خلق کیا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے اس نور کی مثال، آج کل تو ظاہر ہے کہ الیکٹریسٹی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس بلب اور ٹیوب لائٹس اور اس طرح کے لائٹ اور نور آگے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ جو ہے وہ آئل یا تیل کے ساتھ جو ہے وہ ایک فتیلہ یا ایک کپڑے کی جو ہے وہ بناتے تھے، اور اس کے بعد اس تیل سے جو ہے اس کو آگ لگاتے تو تیل سے چراغ جلتا تھا۔ تو اسی طرح کیروسین آئل سے بھی یا مختلف آئل سے جو ہے
وہ اس کے فیول کے طور پہ جو ہے وہ لائٹ یا وہ آگ جو ہے وہ پکڑتی تھی، اور اس طرح چراغ جلتے تھے، اور چراغ جلتے تھے تو روشنی آتی تھی۔ اور آج پہلے جو ہے پرانے زمانے میں لوگ آئل سے زیادہ تر جو ہے کیروسین آئل ہو یا دوسرا ایڈیبل آئل ہو یا کوئی بھی آئل ہو یا اولیو آئل ہو، ان سے لوگ جو ہے رات کو روشنی کرتے تھے۔ تو بعد میں لوگوں نے مثلاً واٹر سے، پانی سے جو ہے وہ بجلی پیدا کر لی، تو اس سے جو الیکٹریسٹی سے وہ بھی نور حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یعنی پانی سے بھی جو ہے نور حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو زمین کے اندر سے جو کروڈ آئل نکلتا ہے، تو وہ بھی جو ہے پیٹرول ہو یا دوسری چیزیں ہوں، ان سے یا گیس سے، اس سے بھی جو ہے وہ الیکٹریسٹی بنتی ہے، اور پھر ایک نور آتا ہے۔ ڈائریکٹ سن لائٹ سے بھی جو ہے ہم الیکٹریسٹی بنا سکتے ہیں، اس سے ہوتا ہے۔ ایئر سے جو ہے، ایئر کرنٹ سے جو ہے، اس سے بھی ہم الیکٹریسٹی اور نور پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ کیا سب کی سب ہر چیز میں دیکھیں تو کیا ہوتی ہے، ایک انرجی ہوتی ہے۔ So energy cannot be created and cannot be destroyed, but it can be changed from one form to other form. یعنی اللہ نے ایک سسٹم ایسا رکھا ہے کہ ہر چیز میں، چاہے وہ چیزیں زندہ ہوں یا مردہ ہوں، ان کے ایٹمز میں، ان کے سیلز میں انرجی ہوتی ہے۔ انرجی سے ہی جو ہے وہ زندگی چلتی ہے، اور یہ انرجی کو بھی سمجھ لیں آپ کیا ہے، وہ نور ہے، اور اللہ نے اس انرجی کو خلق کیا ہے۔ تو یہ انرجی ہم انسان کیا کرتے ہیں، ایک فارم سے دوسری فارم میں، یعنی سن لائٹ سے اس کو ہم الیکٹریسٹی میں جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پانی کو جو ہے وہ الیکٹریسٹی میں، وہ پانی میں بھی انرجی ہے اور الیکٹریسٹی میں بھی انرجی ہے۔ ایک فارم سے دوسری فارم، ایک شکل سے دوسری شکل میں ہم تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن ہم خود سے کریٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ کی کریشن میں سے کچھ چیزوں سے ہم ایک کو دوسری میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم چاہیں کہ یہ سب چیز ختم ہو جائے تو وہ بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ مثلا سن لائٹ، سن کو ختم کرنا انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اوشنز ہیں تو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ کون چاہے گا کہ جو ہے سمندروں کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے؟ سمندر پانی ختم ہوگا تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنی آسانی کے لیے ہم نے مختلف چیزیں جو ہے وہ نور کی شکل میں پیدا کی ہیں۔ تو اللہ نے پیدا کی ہیں اور ہم اس کو ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے اس نورانی سسٹم میں، پورے کائنات کے اندر جو نور کا سسٹم ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں مخلوقات میں سے جو اللہ کی خدمت میں ہیں۔ مثلا انبیاء اللہ کی خدمت میں ہیں۔ کلام اللہ یا آسمانی کتابیں وہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے آیا، بندوں کے لیے آیا۔ ائمہ طہار علیہ السلام بھی جو ہے وہ اللہ کی خدمت میں ہے۔ مسلمان اور مومن صاحب ایمان اور علم بھی جو ہے الٹیمیٹلی وہ اللہ کی خدمت کے لیے ہے۔ تو ہر جو اللہ کی مخلوق ہے وہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، جیسے اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور ہر جگہ ہے۔ تو اللہ اس اپنی پوری کائنات کے لیے کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات، ہر چیز زمینوں اور آسمان جو چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے۔ تو اللہ ہر چیز کا نور ہے اور نور کا خالق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے مشکات۔ اب مشکات کیا ہے کہ بہرحال جن لوگوں نے پرانے گھر دیکھے اور جب لائٹ الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی تو پرانے گھروں کی دیواروں میں جو ہے وہ ایک تاکچہ، ایک چھوٹی سی جو ہے وہ جگہ بناتے تھے، یعنی وہاں سے اینٹیں نہیں لگاتے تھے۔ تو اس چھوٹے سے ایریا کو جو ہے عام طور پہ چراغ کے لیے بنایا جاتا تھا، اور بعض گھروں میں جو ہے یہ بھی ہے کہ وہاں سے وہ جو سموک یا کچھ ایئر جو ہے وہ اس کے لیے پائپ وغیرہ بھی لگا دیے جاتے تھے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں، اس کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کمرے میں ہیں، کمرے کے اندر جو دیوار میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ ایک ڈیپ ایریا ہے،
جہاں پہ پھر کیا ہو چراغ ہے. اب وہ چراغ بھی کس میں چراغ آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کوئی کپڑے کا یا کاٹن کا جو ہے نا وہ ایک فتیلہ سا ایک دھاگا سا جو ایک سٹرنگ بناتے ہیں اور اس کا ایک حصہ جو ہے آئل کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرے حصے پہ عام طور پہ ہم ماچس سے آگ لگاتے ہیں. اب لالٹین کو اگر اس کی مثال سمجھ لیں تو بہت آسان ہوگا سمجھنے کے لیے کہ لالٹین کے اندر جو ہے نا وہ ہوتا ہے تیل ہوتا ہے. اب وہ کیروسین آئل ہو یا دوسرا آئل ہو ایڈیبل آئل ہو یا اولیو آئل ہو جو بھی ہو. اب لالٹین کے اندر جو ہے باٹم میں وہ ہوتا ہے اس کے اندر پھر فتیلہ یا سٹرنگ ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے ہم آگ لگاتے ہیں ماچس سے روشن کرتے ہیں. پھر لالٹین کے ارد گرد کیا ہوتا ہے وہ ایک شیشے کا ہم ایک کور بناتے ہیں. وہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے ونڈ جو ہے وہ ہوا آئے تو اس سے وہ چراغ بجھ نہ جائے. دوسرا شیشے کا اس لیے بناتے ہیں کہ وہ چراغ سے جو لائٹ نکل رہی ہے وہ پورے کمرے کو نورانی کر دے پورے کمرے میں اس کی روشنی پھیل جائے. اگر اس شیشے کی بجائے ہم لالٹین میں کوئی سٹیل کی کوئی چیز لگا دیں تو اس سے کیا ہوگا وہ جو چراغ کی لائٹ ہے وہ باہر نہیں جائے گی وہ لائٹ اندر محدود ہو جائے گی. تو ہم نے تو وہ چراغ بنائی اس لیے کہ اس کی لائٹ دوسروں تک پہنچے اور دوسرے لوگ دیکھ سکیں پہچان سکیں ہدایت حاصل کر سکیں. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح کی مثال دیتا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایک مشکات کی طرح ہے یعنی ایک روم کی طرح ہے. اور روم میں ایسی جگہ جہاں پر لیمپ رکھا جاتا ہے اور مشکات کے اندر سمجھو کہ کیا وہاں پر ایک لیمپ ہے اور لیمپ کے ارد گرد جو ایک کورنگ ہے وہ قندیل یا وہ جو کورنگ ہے اس کو زجاجہ کہتے ہیں. اور پھر وہ زجاجہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو گلوئنگ سٹار لائٹنگ سٹار چمکتا ہوا ستارہ یعنی جس میں سے نور آتا ہے جس میں سے لائٹ آتی ہے اور وہ ہر طرف پھیل جاتی ہے. اور یہ جو چراغ ہے جو لائٹ آ رہی ہے جو نور آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے یو قدو میں شاجراتن مبارکاتن زیتونتن وہ ایکچولی اس تیل سے یعنی وہ جو سٹرنگ ہے وہ اس تیل کے ساتھ ہے اور جہاں پہ زیتون کا تیل اور جس کو اللہ نے کہا ہے شاجراتن مبارکاتن کہ وہ ایک مبارک اور پاک اور بابرکت درخت سے لیا ہوا زیتون ہے. اب قرآن میں اور حدیث میں شجرہ مبارک کا جو ہے وہ محمد والے محمد علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے. اب لا شرقیت ولا غربیہ اب یہ جو آئل ہے فی الحال یہاں پہ جو کہا گیا آیت میں وہ یہ ہے کہ یہ جو تیل ہے یہ مثلا اگر کھیت لگا ہوا زیتون کے پودوں کا تو کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اگر دوسرے بڑے درخت بھی ہوں یا دیواریں ہوں تو اس پر سن لائٹ پوری نہیں ہوتی تو اس پہ جو فروٹ آتا ہے جس سے آئل نکلتا ہے تو وہ فروٹ کم ہوتے ہیں یا اس میں آئل کم ہوتا ہے. لیکن جو سن لائٹ میں زیادہ ہو جس کا ٹائم گزرے تو وہ فروٹ جو ہے وہ سائز میں بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان میں آئل بھی زیادہ ہوتا ہے اس کے فائدے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں لا شرقیہ والا غربیہ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جس کھیت میں زیتون کے پودے ہیں وہ ایسے کارنر سے یا ایسی سائڈ سے یا اینڈ سے نہیں ہے جہاں پہ ان کو سن لائٹ یا نور جو ہے وہ کم پہنچتا تھا بلکہ یہ اس نور کے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ یہ اس حصے سے لیے گئے یہ زیتون کا تیل یا زیتون کے جو ہے وہ سیڈز ہیں جو کہ سب سے زیادہ نور کو جذب کرتے تھے. یکاد زیتھا یضیء اور اس تیل کی جو زیتون سے نکلا ہوا تیل ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ چمک رہا ہے یعنی خود ایک طرف سے تو جو چراغ جلتا ہے تو نور آتا ہے خود یہ جو تیل ہے یہ بھی نورانی ہے
کیونکہ اصل میں تو انرجی اسی سے آ رہی ہے جو چراغ کو بھی دی جا رہی ہے. تو اتنا چمکدار ہے، اتنا صاف ستھرا ہے، اتنا بہترین ہے، اتنا انرجی والا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس میں سے ہی نور نکل رہا ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اور ابھی اس کو مطلب یہ ہے کہ وہ ماچس سے یا آگ اس کے ساتھ ٹچ نہیں کی تو ایسے لگتا ہے اس میں سے آگ نکل آئے گی. یعنی وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ فل آف انرجی ہے اور لائٹ دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. نور علی نور. اب اس مثال میں جو ہے یہ نور پر نور ہے، لائٹ اپون لائٹ. یعنی ایک نور تو اس چراغ کی لائٹ ہے، اور ایک نور جو خود اولیو آئل کا جو ہے وہ، یعنی ہر ایک میں نور ہے. مطلب اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کا نور ہر جگہ ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ ہدایت کرتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اصل میں اللہ کو راضی کیا جائے، خوش رکھا جائے، تو اللہ اس بندے کو ہدایت کرتا ہے ایمان کی طرف، امام کی طرف، نبی کی طرف، نور کی طرف. اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ اس نور سے، نور ایمان سے محروم رہتے ہیں، نور علم سے، نور حکمت سے محروم رہتے ہیں، نور محمد و آل محمد و انبیاء سے محروم رہتے ہیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ کہتے ہیں ہم یہ ضرب الامثال، یہ مثالیں دیتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ ان کو کچھ سمجھ آ جائے. اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ لوگ سمجھ جائیں اپنی عقل کے مطابق جو چیزیں ان کے سامنے ہیں ان کو اس طرح کی مثال دی جائے تو ان کے سمجھنے میں آسانی ہے. ورنہ نہ کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے. تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دی تاکہ نور کی اہمیت کو سمجھیں اور نور سے فائدہ حاصل کریں اور ہر جگہ ہر چیز میں جو ہے وہ اللہ کے نور کو تلاش کریں. واللہ بکل شیء علیم. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، دور ترین چیز، نزدیک ترین چیز، ہر چیز، قدیم ترین چیز، آج کی چیز، فیوچر کی چیز، ہر وہ چیز، ہر مخلوق، ہر ذرہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر سبجیکٹ کا علم رکھتا ہے، ہسٹری کا، سائنسز کا، ڈیزیزز کا، ہر چیز کا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی علم رکھتا ہے. اور یہ جو نور کا علم ہے اور یہ کائنات کلی طور پہ نور کے سہارے ہی چل رہی ہے. اگر یہ نور ہدایت، نور قرآن، نور محمد و آل محمد علیہ السلام، نور ایمان، نور علم، نور خدا، یہ نور اگر ہماری زندگیوں سے نکل جائے تو ہماری زندگیاں تاریک ہیں، مردہ ہیں، کچھ نہیں ہے اس میں. اور اللہ چاہے ہمارے اندر کوئی نورانی چیز ہے یا باہر کوئی نورانی چیز ہے، بعض اوقات ہمارے سوچ، ہمارا خیال نورانی ہوتا ہے، بعض اوقات ہمارے الفاظ نورانی ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے کام اور عبادات اور وہ محبت جو ہم اللہ اور اہل البیت سے رکھتے ہیں وہ نورانی ہوتی ہے، بعض اوقات ہماری وہ محبت اور ایمان جو ہم قرآن سے رکھتے ہیں وہ نورانی ہوتا ہے. تو اندر بھی نور ہے، باہر بھی نور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اللہ نور کا خالق ہے اور ہر چیز جو اس کی مخلوق کو نورانی بنا رہی ہے، نور دے رہی ہے، ہدایت دے رہی ہے، اور پھر اس کی مخلوق جو اس نور سے خود کو نورانی بناتی ہے. یعنی اب یہ دیکھیں نا کہ چراغ جب کسی کمرے میں نہ پڑا ہو تو وہاں ڈارکنیس ہے، تاریکی ہے، لیکن وہ چراغ خود بھی نورانی ہو جاتا ہے اور اپنے ماحول کو، ارد گرد کو جہاں ہوتا ہے اس کو بھی نورانی کر دیتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں بھی نور ہوں، میں نے تمہیں بھی نور عطا کیا ہے، اس لیے تم میرے ساتھ جڑ جاؤ، اسٹرانگ بانڈ بناؤ، محبت کرو. اور دن بدن جب تمہاری محبت اور ایمان بڑھتا جائے گا تو میں تمہارے اندر
اور باہر کے نور میں اضافہ کرتا جاؤں گا. تکمیل نور ہوگا، تکمیل دین ہوگی، تکمیل ہدایت ہوگی، تکمیل ایمان ہوگا، تکمیل اسلام ہوگی، اور سب کچھ جو ہے وہ اس نور سے مربوط ہے. بعض تفاسیر میں جو ہے یہ جو مثلا ایک تو ویسے بتایا کہ لفظی طور پہ ان کے کیا معنی ہے. مشکات کسے کہتے ہیں، مصباح کسے کہتے ہیں، زجاجہ کسے کہتے ہیں، کوکب دری کسے کہتے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. لیکن دوسری روایات میں اور تفاسیر میں جو ہے کہا گیا کہ مشکات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مصباح جو ہے وہ نور علم ہے، چراغ. الزجاجہ جو ہے وہ باب علم، باب مدینۃ العلم، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب خود احادیث کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور ہیں، مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام بھی نور ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو علم ہو یا حکمت ہو وہ بھی نور ہے. تو یہ ایک حدیث یا ایک طرح کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق خود رسول اکرم اور مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام یہ نور ہیں، اور ان کا علم جو ہے وہ مصباح ہے، اور علم سے ہی پھر ہر چیز میں نور آتا ہے، چمکتی ہے، ہدایت آتی ہے اور زندگی آگے بڑھتی ہے. دوسری رائے اور دوسری تفسیر میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے وہ جیسے ایک روم ہوتا ہے، تو مشکات آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ مشکات ہے، اور پھر آپ کا جو علم ہے وہ ہے مصباح، اور وہ علم کہاں ہے؟ آپ کے قلب مبارک میں ہے، اور قلب مبارک جو ہے وہ زجاجہ ہے. ایک اور تفسیر اور جو ہے روایات میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ مشکات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور مصباح امام حسن علیہ السلام ہے، اور زجاجہ امام حسین علیہ السلام. اب یہ پنجتن پاک بہرحال ایک ہی ہے، اللہ نے ایک ہی نور سے ان ہستی کو بنایا ہے. تو یہ الگ الگ بھی ہیں اور ایک بھی ہیں. جیسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پہلا محمد، درمیانی محمد، آخری محمد، ہم سب کے سب محمد. تو اس تفسیر کے مطابق مشکات حضرت فاطمہ الزہرا، اور مصباح حضرت امام حسن علیہ السلام، اور زجاجہ امام حسین علیہ السلام. اور یہ حدیث بڑی مشہور ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. رسول پاک نے فرمایا. عام طور پہ مصباح کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، چراغ، لیکن مصباح یہ لفظ جو ہے وہ صباحہ سے نکلا ہے، اور صباحہ یعنی مارننگ کا ٹائم ہوتا ہے، اور مارننگ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلتا ہے. سورج کیا ہے؟ سن از دا سورس آف لائٹ. یعنی جب سورج نکلتا ہے تو ہر طرف سے تاریکی دور ہو جاتی ہے، ضلالت، گمراہی، تاریکی دور ہو جاتی ہے، اور نور اور روشنی پھیل جاتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام بے شک ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت کے سورج ہیں، مصباح ہیں. جہاں حسین چمکتا ہے، جہاں حسین آتا ہے، وہاں سے تاریکی اور گمراہی اور ضلالت دور ہو جاتی ہے. وہاں پر ہدایت ہوتی ہے، وہاں نور ہوتا ہے، وہاں علم ہوتا ہے، وہاں ایمان ہوتا ہے، وہاں صداقت ہوتی ہے، وہاں طہارت ہوتی ہے.
اور نہ صرف یہ کہ امام حسین علیہ السلام ایسے اللہ کے نور ہیں کہ جہاں حسین آتا ہے وہاں سے تاریکی اور گمراہی اور ضلالت دور ہو جاتی ہے، بلکہ رسول پاک فرماتے ہیں وَسَفِینَةُ النَّجَاۃ، حسین کشتی نجات ہے۔ یعنی لوگوں کو دنیا اور آخرت میں اور عالم برزخ میں اور قبر میں اگر نجات چاہیے تو دامن حسین کو پکڑیں، حسین کی خدمت میں آ جائیں، حسین سے محبت کریں، حسین سے ہدایت حاصل کریں، حسین سے نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ اور خمس و جہاد، دین اسلام اور تفسیر قرآن اور حسین سے لو، اس لیے کہ حسین مصباح الہدی اور سفینۃ النجات ہے۔ تو ایک روایت اور حدیث کے مطابق امام حسن علیہ السلام کو بھی مصباح کہا گیا ہے، اور دوسری میں امام حسین علیہ السلام کو مصباح کہا گیا ہے۔ اور ویسے بھی حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، حسن و حسین امام ہیں، ہر حال میں امام ہیں، دنیا میں بھی وہی امام ہے اور آخرت میں بھی وہی امام ہے۔ اور وہ لوگ جو بہشت میں پہنچیں گے ان کے سید و سردار اور امام اور ہادی اور نور وہ بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں۔ لہذا یہ وہ ہستیاں پانچ تن پاک یا 14 معصوم کہ جو دنیا میں بھی ہمارے نور بن کر آئے، نورانی ہدایت دینے آئے، اور آخرت میں بھی اللہ کے نور ہوں۔ یہاں تک بھی روایات ہیں کہ یہ جو سورج آج کل ہمارے پاس ہے اور اس کی روشنی سے ہمارے لیے دن ہوتا ہے، تو قیامت اور اس کے بعد یہ سورج نہیں ہوگا، اور بہشت اور اہل بہشت کے لیے جو نور ہوگا وہ نور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تو یہ ہستیاں، یہ پانچ تن پاک ہمارے لیے نورانی ہستی ہیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور آخرت میں بھی، اور اس کے بعد بھی۔ تو لہذا اس مشکات کو، اس مصباح کو، اس زجاجہ کو، اس کوكب دری کو، اس شجرہ مبارکہ کو، وہ پھر وہی یہی محمد و آل محمد ہیں جو قرآن میں اور جگہوں پہ بھی شجرہ مبارکہ کا ذکر کیا، اور اس شجرہ مبارکہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس کی جڑیں ہوں۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا اور 12 امام اس کا تنا اور شاخیں، اور ان سے محبت کرنے والے، ان کے فالوورز، ان پر ایمان لانے والے مومنین و مومنات اس شجرہ طیبہ کے پتے ہیں۔ اور پھر یہ جو خود درخت بھی ہوتا ہے اس سے بھی، مثلا خود زیتون ایک درخت ہے، اس کے سیڈ سے آئل آتا ہے، آئل سے نور نکلتا ہے۔ درخت ہوتے ہیں، پلانٹس ہوتے ہیں جن سے ہماری زندگی چل رہی ہے، اور یہ جو جتنے درخت ہیں یہ ابزار بھی کیا کہتے ہیں، ان کی خوراک کیا ہے؟ پاک نور ہے، سن لائٹ کو ایبزارب کرتے ہیں، پاک نور ہے، اس سے یہ غذا بناتے ہیں، اس سے باقی چیزیں ہمیں درختوں سے ملتی ہیں۔ تو اس شجرہ مبارک زیتونہ کی اللہ سبحانہ و تعالی نے مثال دی ہے۔ اور پھر جو آگے کہا گیا ہے کہ نور علی نور، تو یہ ہر ہستی ان میں سے، محمد مصطفیٰ بھی نور، علی مرتضیٰ بھی نور، فاطمہ الزہرا بھی نور، امام حسن، امام حسین، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے 9 بیٹے، سب کے سب نور ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک نور ہے، نور سے نور نکلا ہے، اور ہر نور کا اور ہر نورانی امام کا اور ہر نورانی ہستی کا اپنا جو ہے وہ ایک قد کاٹ ہے، اپنی ایک عظمت ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہد اللہ لنور من یشاء، اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے نور کی طرف، لنور ہی، یہ جو لنور ہی اللہ اس کو ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام، یعنی امام مہدی علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو امام بنایا، ہمارا ہادی بنایا، ان کو نور سے خلق کیا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو مہدی تک پہنچا دیتا ہے، اس کو مہدی کی زیارت کرا دیتا ہے، اس کو مہدی کی امامت اور
ہدایت اور نور عطا کر دیتا ہے۔ یعنی ایک طرف امام مہدی علیہ السلام اللہ کے نمائندے اور ہمیں ہدایت کرنے آئے، تو وہ اللہ کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، اللہ کے نور کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق کو جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام سے جوڑ رہے ہیں۔ ایک سائیکل ہے، اس سائیکل میں ایک حصے پہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، دوسری حصے پر ہم مخلوق ہیں، اور درمیان میں اللہ خالق اور مخلوق کو جوڑنے والے ہستی اور نور کا نام امام مہدی علیہ السلام ہے، جو ہے ہمارے امام۔ اس امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے فی بیوت اذن اللہ، یہ جو نور ہے وہ کچھ گھروں میں ہے، یہ نور کچھ گھروں میں ہے، یہ چراغ کچھ گھروں میں ہے۔ اذن اللہ ان ترفع، جہاں پہ جو ہے وہ اللہ کی عظمت و رفعت کو بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ظاہر ہے کہ قرآن کا بھی ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، اسی طرح محمد وآل محمد بھی، یہ جو آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت پیپل آف ہاؤس، بیت کی بات کی گئی ہے۔ اس بیت میں جن ہستیوں پہ آیت تطہیر اتری ہے وہ پانچ تن پاک ہیں، اور اللہ نے ان کو پاک اور معصوم بنایا ہے، طہارت کلی عطا کی ہے۔ تو وہ ہستیاں چاہے ایک ہی وقت میں ایک ہی گھر میں ہوں یا الگ الگ گھروں میں ہوں، اور خود انبیاء کے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اس بیوت سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان بیوت سے مراد، ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا مولا علی علیہ السلام کا گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ رسول پاک نے فرمایا ہاں، علی کا گھر ان گھروں میں، ان بیوت میں شامل ہے، بلکہ انبیاء کے گھروں میں سے افضل ترین گھر علی و فاطمہ الزہرا کا گھر ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آپ کو نور کے قرار دے کر، اور پھر اپنی مخلوق میں سے جن کو نورانی بنایا ان کی مثال دے کر اب بتا رہا ہے کہ اگر تم اس نور کو، نور ہدایت کو، نور ایمان کو ڈھونڈنا چاہو تو پھر کیا ہے، تم کچھ گھروں کی طرف جاؤ جن میں یہ چراغ ہو، جن میں یہ نور ہو، اور یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہمیں کہ ہم ان نورانی ہستیوں کا، یعنی قرآن اعلیٰ و عرفہ ہے، اس کا ہم اعتراف کریں، اس کی محبت معرفت حاصل کریں۔ اسی طرح محمد و آل محمد اعلیٰ و عرفہ اللہ نے ان کو بنایا ہے، اس لیے ان کی محبت کا اعتراف کریں، ان کی عظمت کا اعتراف کریں، ان سے محبت کریں، ان کے اطاعت کریں، اور ان گھروں کو پہچانیں، اور ان اہل البیت کو پہچانیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عظمت دی ہے۔ اور پھر اللہ ان کی نشانی بتا رہا ہے وَيُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغَدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ نے ان کو اعلیٰ عرفہ مقام دیا ہے، اور ان گھروں میں کیا، اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہر وقت عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی وہ تسبیح بیان کرتے ہیں صبح بھی شام بھی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ تو ان گھروں میں اللہ فرماتا ہے رجال رہتے ہیں، رجل یا رجال عام طور پہ مرد کو کہتے ہیں، اور مردوں میں بھی وہ جو مشہور ہوں، جو معروف ہوں، جو قوی ہوں، جو صاحب علم ہوں، تو ان مخصوص اور خاص لوگوں کو رجال کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی بیوتن، ان گھروں میں جو ہے رجال، کچھ ایسی بڑی عظیم ہستیاں رہتی ہیں، ایسے مرد رہتے ہیں، ایسے
الہی رہنما رہتے ہیں، ایسے امام اور انبیاء رہتے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کوئی تجارت یا کوئی خرید و فروخت، شاپنگ، بائنگ، سیلنگ، بزنس، ان کو اللہ کے ذکر سے منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ تجارت اور شاپنگ یا خرید و فروخت نہیں کرتے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یعنی وہ تجارت بھی کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں یا خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑتے۔ وہ چاہے گھر میں ہوں یا باہر ہوں، اور جب بھی، کیونکہ بعد کا ذکر اللہ کا نماز کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، تو مخصوص وقت میں وہ تجارت اور خرید و فروخت سے اوائڈ کرتے ہیں، اور جب مخصوص ذکر اللہ کا وقت نہیں ہوتا، اس وقت اگر وہ سیلنگ، بائنگ، بزنس کر بھی رہے ہوں تو تب بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ نہ صرف یہ کہ وہ انفارمل اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، بلکہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کو اور خمس کو ادا کرتے ہیں۔ یخافون یوما، اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں ہے، اور خصوصاً قیامت کے دن کا خوف بھی ان کے اندر ہے۔ تو اس وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے ان کے دل منقلب رہتے ہیں، ان کی آنکھیں، ان کی بصیرت، ان کی بصارت، ان کے دل جو ہے وہ ہمیشہ یاد خدا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، اللہ ہی ان کو جزا دے گا ان کے احسن اور بہترین اعمال کی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ان کو جزا نہیں دے سکتا، اور نہ کوئی جانتا ہے ان کی کتنی عظمت ہے اور ریوارڈ دیا جا سکتا ہے، اور نہ کوئی دے سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، میں اون کرتا ہوں، میں ان کی عظمت کو جانتا ہوں، میں ان کے کام کو جانتا ہوں، میں اپنے اس نور کو، ان نورانی ہستیوں کو، ان کے ذکر کو، ان کی عبادات کو، ان کے صدقات کو، ان کے زکوٰۃ کو، ہر چیز کو اون کرتا ہوں، اور میں ہی ان کو جزا دوں گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، نہ صرف یہ کہ وہ جتنا ڈیزرو کرتے ہیں اتنا ان کو ریوارڈ اور جزا دوں گا، بلکہ میں تو اپنے فضل سے اس میں اور زیادہ اضافہ کر دوں گا، کیونکہ اللہ کا جب فضل آتا ہے تو ایک کا ریوارڈ ایک بھی ہوتا ہے، ایک کا ریوارڈ 7 بھی ہوتا ہے، ایک کا ریوارڈ 700 بھی ہوتا ہے، اور ایک کا حساب اللہ یہاں فرماتا ہے واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جب رزق دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، ریوارڈ دیتا ہے، فضل دیتا ہے، تو وہ بغیر کاؤنٹنگ کے، بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو نور سے پر